जब कोई ये समझता है कि उसके ऊपर कोई जुल्म हुआ है, कोई जबर हुआ है और किसी ने उस पर सितम तोड़ा है, तो वो चाहता है कि उसके दर्द का, उसकी तकालीफ का दुनिया के लोगों को मालूम होना चाहिए और फिर वो लोगों के सामने आ जाता है ताकि ये हो कि लोग उनके बारे में जान लें। और फिर जब वो अपने परेशानी को, तकालीफ को, सितम को बयान करता है तो फिर ये बातें सारी मीडिया तक पहुंच जाती हैं कि एक फरियादी आया है और इसने इल्तिजा की है और उसने बताया है कि उसके साथ किसने क्या किया है। ये बेचारे आवाम का तरीका है, आम लोगों का तरीका है जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। इसीलिए लोग जो समझते हैं, थोड़ा सा इल्म रखते हैं, वो प्रेस क्लब के बाहर जाकर अपनी फरियाद बयान करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इनकी बात को सुनते हैं और उसे आगे कई जगहों पर पहुँचाते हैं। ये आम सा तरीका एक ख़ास शख्सियत के साहबजादों ने इस्तेमाल किया है। उन्होंने एक बातचीत की है और वहाँ बताया है कि उनके वालिद के साथ क्या हुआ। उन्होंने ये इंटरव्यू इसीलिए दिया है कि ताकि लोगों को मालूम हो, दुनिया के ज़राए जितने भी हैं उन्हें ये मालूम हो जाए कि इनके साथ साहबजादे होने के हवाले से, औलाद होने के हवाले से क्या सितम तोड़ा गया है, कि इनका हक़ है कि ये अपने वालिद से बातचीत करें। मुलाकात ना करते हैं ना सही, क्योंकि वैसे भी ये दूर बैठे हैं, लेकिन बातचीत तो टेलीफोनिक हो सकती है और ये भी सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया है। इन दोनों साहबजादों ने इस बात की वजाहत कर दी है कि ये इतने अरसे के बाद जो बोल रहे हैं अपने वालिद की इजाज़त से बोल रहे हैं। वालिद ने जब भी उनसे टेलीफोनिक बातचीत की तो उनका हाल अहवाल पूछा, उनके मुस्तकबिल के इरादे पूछे, उनके मुस्तकबिल के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से बातचीत की। अपनी किसी तकलीफ़ का ज़रा भी इजहार नहीं किया और उनकी इजाज़त मिल गई जब इन दोनों बेटों को, सलमान खान और कासिम खान को, तो फिर इन्होंने ये इंटरव्यू दिया और बताया कि इनके वालिद से बातचीत भी नहीं कराई जाती और जब बातचीत होती है तो फिर यकाएक लाइन कट जाती है और इन्हें एक अज़ियत से दो चार होना पड़ता है, क्योंकि दिल मुतमईन नहीं होता, बात पूरी नहीं होती, बात अधूरी रह जाती है। और अब ये बता रहे हैं लोगों ने जान लिया, लेकिन कुछ लोग बहुत नाराज़ हो रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि जब इनके साहबजादों को आकर दुनिया को बताना पड़ रहा है तो आप इनके जो वकील हैं इतने पैसे ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं और उन्होंने अब तक इन दोनों लड़कों के वालिद के लिए क्या काम किया है। और शर्मिंदा हो रहे हैं एक तरह से जो वफ़ादार लोग हैं कि हम इनके वालिद के लिए कुछ न कर सके और ये दयार गैर में रहकर वहाँ से अपनी तकालीफ़ को बयान कर रहे हैं कि इनके वालिद किस मुश्किलात का शिकार है। ये दोनों बेटे हैं इमरान खान के साथ जो जेल में मौजूदा रवा रखा गया है, मौजूदा सूरत हाल जो उनकी है वो हम सब तो जानते हैं, लेकिन वो भी इसका एहसास रखते हैं। उन्हें भी ये बात मालूम हो जाती है, उन्हें भी ये बात मालूम है। ज़ाहिर है वो बेटे हैं, वो कैसे अपने बाप की तकालीफ से नाआशना रहेंगे जब हम और आप जानते हैं और आता है मीडिया में सारा कुछ कि उन्हें किस तरह रखा गया है। उनकी मुलाकात बहनों से नहीं होने दी जाती रही है। आज तीनों बहनें गई हैं मुलाकात के लिए, ख़ास तौर पर अलीमा खान भी गई हैं, लेकिन कुछ अरसे से उन्हें भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। एक बहन को भाई से मुलाकात से क्यों रोका जा सकता है, जबकि खालिस्तान बहन भाई का ताल्लुक़ है। बस ये कि वो जो इमरान खान से बात करती हैं लोग उन पे 100% यकीन कर लेते हैं और लोग उनका यकीन रखते हैं, लोग उन पे एतमाद और भरोसा रखते हैं। इसीलिए वो इमरान खान से अलीमा खान को नहीं मिलने देते हैं। लेकिन आज ये मुलाकात हुई है, आज ही इन दोनों साहबजादों की बातचीत सामने आई है और इंटरव्यू देने की जो वजह सामने आ रही है वो यही कि हालात नहायत मायूस कुन हो रहे हैं। इनके वालिद को सज़ाए मौत की धमकियां मिल रही हैं और बेटों ने कई बार कहा कि वालिद की इजाज़त से वो ये बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वालिद से फ़ोन पर 20 मिनट भी बात नहीं होती है कि लाइन कट जाती है और ये सारा वक्त वो हमारे बारे में ही पूछते रहते हैं और हमसे ही मालूमात हासिल करते रहते हैं, हमारी अपनी और हमारे मुस्तकबिल के हवाले से, और हमें नसीहतें करते रहते हैं। और उन्होंने ख़ास तौर पर बताया कि मेरे वालिद इमरान खान कभी भी कोई शिकायत नहीं करते। उनका जो हमने अज़्म देखा और उनका लबो लहजा देखा
کہ کہیں سے کمزوری محسوس ہو. انہیں جو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈیل کر کے وہ ممکن نہیں ہو سکے گا. وہ کسی کے بھی دباؤ میں نہیں آئیں گے. But he's a man in his 70s, and he may be physically younger. اڈیالہ جیل میں ان کے والد عمران خان کے ساتھ جو بھی تشویشناک صورتحال ہے یہ ان سب سے واقف ہیں, اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے اسی لیے اب یہ انٹرویو دیا ہے اور یہ بات چیت کی ہے اپنے والد کے حوالے سے کہ انہیں موت کی دھمکیاں مل رہی ہیں. اور وہ شخص جو جیل میں قید ہے اسے اس کے بیٹوں سے ملاقات تو دور کی بات ہے, وہ بہنوں سے نہیں ملنے دیتے, لیکن ہماری ٹیلی فون پہ بھی لائن کاٹ دی جاتی ہے اور ہمیں اپنے باپ سے نہیں بات کرنے دی جاتی. اور یہ جو فون کال کی اجازت کورٹ نے دی تھی وہ ہفتہ وار تھی, یعنی ہفتے میں وہ ایک دفعہ اپنے صاحبزادوں سے بات کر سکیں گے, لیکن یہ بات ہوتی نہیں ہے. اگر کبھی ہو جائے تو لائن کٹ جاتی ہے. اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہے, نہ انہیں کسی سے ملنے دیا جاتا ہے, نہ ان سے کوئی ملنے آتا ہے تو اسے وہاں تک پہنچنے نہیں دیا جاتا, اور پھر بیٹوں سے فون کال کا تو سوال ہی نہیں ہے. اور یہ رویہ اذیتناک ہے کہ ایک قیدی جس کا حق ہوتا ہے کہ وہ سلاخوں کے پیچھے رہ کر قید میں رہ کر اپنے کچھ پیاروں سے اپنے وکلا سے بات چیت کر سکے, اور ضروری امور پہ بہت لازم ہوتا ہے ملاقات بھی, لیکن عید کے موقع پہ بھی یہ ملاقاتیں نہیں ہو پائی تھیں, ان کے بیٹوں سے بات نہیں ہو پائی تھی, اور اب انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے. الٹا یہ کہ والد جیل میں رہ کر کسی پریشانی کا اظہار کرتے یا کوئی لمحے کمزور محسوس ہوتے, انہوں نے ہمیشہ انہیں نصیحت کی ہے اور انہیں مضبوط اور حوصلہ مند رہنے کا کہا ہے, اور جو بھی صورتحال ہے ان کے ساتھ کبھی نہ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا اور نہ ہی اس کی فکر ہے انہیں. ان کے بیٹوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں اندھیرے میں بھی رکھا جاتا ہے. ان کی ایک تو قید تنہائی اور پھر لائٹ آف کر دی جاتی ہے اور وہاں سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا. جو ان کا باورچی ہے وہ بھی وہاں نہیں آ سکتا اور اس کو چھٹی پہ بھیج دیا گیا ہے, اور بیرونی دنیا سے کسی طرح بھی ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے, یہاں تک کہ روشنی بھی انہیں مہیا نہیں کی جاتی. دونوں بیٹوں نے اپنے والد کے عزم, ہمت اور حوصلے کی تعریف کی اور کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ وہ ہمارے والد ہیں. بیٹوں اس کی یہ گفتگو لوگوں نے سنی اور پڑھی. اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, ورکرز کو تو بہت تکلیف پہنچی. ظاہر ہے ان کے جو رہنما ہیں, ان کے جو لیڈر ہیں عمران خان, ان کے صاحبزادے اب آ کر بتا رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے والد کی تکالیف کا شدت سے احساس رکھتے ہیں, اور اب وہ فکر مند ہیں کیونکہ یہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی ہے اس موقع پر کہا جا رہا تھا, مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ انہیں رہا کرو. اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے کہ جو بھارتی حکمران ہیں اس کا بہت بہترین اثر ان کے اوپر پڑتا کہ انہوں نے تو جس کی دشمنی میں, جس کی بغض میں, جس کی چڑ میں اس کا قید رکھا ہوا ہے, اسے اس موقع پر رہا کر دیا. تو یہ تو سب کے سب جو آپس میں لڑ رہے تھے اکٹھے ہو گئے, لیکن ایسا حسد, ایسی جلن اور ایسا بغض ہے کہ اس کو رہا کرنے کی ہی بات نہیں ہوئی. اور اس حوالے سے علی امین گنڈا پور نے ایک درخواست سماعت کے لیے دی پیرول پر رہائی کے عمران خان کے, اور اس کے جو وکلا تھے یہ لطیف کھوسا ہیں اور ان کے ساتھی ہیں. آج شاید اس کیس کو سنا بھی جائے گا, لیکن نہیں لگتا کہ انہیں پیرول پر رہا کریں گے. جب وہ ایسا موقع تھا پاک بھارت جنگ کا کہ عوام ان کا بھی رہائی کا مطالبہ کر رہی تھی کہ ان کا رہنما ان کے ساتھ ہوگا تو ان کا حوصلہ بلند ہوگا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے, پی ٹی آئی کے ورکر تھے, انہوں نے پاکستان کے اداروں کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہو. انہوں نے کی, بھرپور طریقے سے کی, لیکن اس وقت وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا رہنما بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو, لیکن انہیں پیرول پر اس وقت بھی رہا نہیں کیا گیا. اور کیوں کریں گے پیرول پہ رہا؟ وہ تو ڈیلر ہے, ڈیل کرنا چاہتے ہیں, اور وہ کہہ چکا ہے کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کرے گا. وہ عوام کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا. اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں تمام سیاستدانوں نے تقریباً 100% عوام کو دھوکہ دیا ہے, عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, عوام کا اناج تک لوٹ کھایا ہے. اب یہ ہے کہ عمران خان اس راستے سے تھوڑا ہٹا ہوا ہے, تھوڑا کیا بہت زیادہ ہٹا ہوا ہے, کسی طرح کی ڈیل نہیں کرنا چاہتا ہے. تو اب ان کی سبکی ہو رہی ہے
کہ یہ اس کے آگے کیا رکھیں، کیا بات رکھیں اور کیا کہیں۔ بہانے وہ بھی تلاش کرتے ہیں رہائی کے، لیکن وہ ڈیلر لوگ ہیں، وہ بزنس مین لوگ ہیں، وہ سب اداروں کے جو بھی ہیں جنہوں نے ان سے خاص بغض رکھا ہے۔ دیکھیے جب جارحیت کا ملک پہ موقع ہو، کوئی حملہ کر دے تو اس وقت تمام ادارے اس سے لڑتے ہیں دشمن سے، لیکن اس وقت جو واہ واہ ہو رہی ہے میڈیا میں خاص طور پر، وہ صرف عاصم منیر کی ہو رہی ہے، آرمی چیف کی ہو رہی ہے، فوج کے سربراہ کی ہو رہی ہے، جیسے بس انہوں نے فضا میں بھی مار کیا ہو، زمین پہ بھی کیا ہو، پانی میں بھی کیا ہو، اور اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جیسے عوام جو پیچھے سے پش کرتے ہیں نا، پیچھے سے جو نعرے لگاتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، یہ حوصلہ ان سب کو آگے بڑھنے کے لیے تیار رکھتا ہے، ان کو عزم اور حوصلہ دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک ہی شخص کی واہ واہ ہو رہی ہے، تو وہی ہوا جو ضیاء الحق کے دور میں کہا کرتے تھے کہ امیر المومنین آ گئے ہیں، تو یہ 2025 کے امیر المومنین بننے کی کوشش میں ہیں، لیکن اس کے لیے صرف آیتیں پڑھنا یا اپنا ہی نام آگے کرنا نہیں ہوتا۔ فوج کا سربراہ صرف فوج کا سربراہ ہوتا ہے اور دوسرے ادارے اس کے انڈر میں نہیں ہوتے، لیکن اس وقت کیونکہ ڈکٹیٹرشپ کی ایک شکل ہے پاکستان میں، تو پھر وہ یہ سارا کچھ دیکھنے کو ہمیں دے رہے ہیں، ہمیں دکھا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوتا ہے۔ دو بیٹے جس طرح اپنے باپ کے حوالے سے بولے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے، اپنے والد کی تکالیف کا اظہار کیا ہے، اور اپنے ان سے اسی طرح جذباتی لگاؤ جو اولاد کو اپنے باپ سے ہوتی ہے، اور یہ وہ عظیم باپ ہے جو نہ ٹوٹنے کے لیے تیار ہے اس عمر میں، اور نہ بکنے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی اپنے عوام کو ان ڈیلروں سے، ان چوکیداروں سے، ان جمعداروں سے اور ان خرید و فروخت کرنے والوں سے اپنے عوام کو بیچنے کے لیے تیار ہے۔ وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ ایک عام آدمی کہتا ہے کہ وہ نہیں کرے گا، کرنا ہوتا تو کب کا کر چکا ہوتا ہے، جیل میں اتنی تکالیف کیوں اٹھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب جب ان کے بچوں نے، ان کے بیٹوں نے یہ بات کی ہے، سلمان خان اور قاسم خان نے، تو جو پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنماؤں کو چھوڑیے، وہ اتنے سرکردہ ہوتے، اتنی اس بات کو ہم سمجھتے، اور تو پھر ان کی رہائی کے لیے بہت کچھ کر چکے ہوتے۔ لیکن پھر بھی جب کوئی نازک موقع دیکھتا ہے تو اپنے اوپر سارا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، جیسے علی امین گنڈاپور نے پیرول پہ رہائی کے لیے کاغذات داخل کرائے۔ اس درخواست کا بھی احوال یہ جان لیجئے کہ اس میں بہت ساری کمی رہ گئی ہے، اس میں عمران خان کی مرضی نہیں ہے، ان کے سائن نہیں ہے، انہوں نے اپنے طرف سے وکیل کے ساتھ اس کو داخل کرا دیا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو درخواست تھی ادھوری ہو، مکمل نہ ہو، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ اب یہ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کا نام ہو جائے گا، ایک درخواست دے دو کہ علی امین نے عمران خان کی رہائی کے، پیرول پہ رہائی کے لیے جنگ کے اس نازک موقع پر ایک درخواست دی ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ادارے جو اپنی مرضی سے چلتے ہیں وہ انصاف تھوڑی دیتے ہیں۔ پاکستان میں عدالت انصاف کہاں فراہم کر رہی ہیں؟ وہ تو وہی کر رہی ہیں جو آرمی چیف کا سربراہ انہیں کہتا ہے۔ پھر بھی اپنی فریاد کرنی چاہیے، اپنی بات بولنی چاہیے، اپنی آواز اٹھانی چاہیے۔ اور ان دونوں بیٹوں نے بہت مدت کے بعد جب انہیں یقین ہو گیا، جب مایوسی انہیں صاف نظر آنے لگی کہ اب یہ ایک ہی راستہ ہے کہ ان کے والد کی جان لے لی جائے، تو پھر انہوں نے دنیا کے آگے سامنے اپنے درد کو بتایا ہے لوگوں کو، اور لوگ اس کا احساس کر رہے ہیں۔ کارکن اپنے ادھر ادھر منہ چھپا رہے ہیں، سر نیچے کر رہے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان کے بچوں کو یہ کہنا پڑا۔ بہنیں ان کی پہلے ہی اڈیالہ کے باہر دھکیلی جاتی ہیں، گھسیٹی جاتی ہیں، دوڑائی جاتی ہیں، اور بڑی مشکل سے اب علیمہ خان کو ملاقات کی اجازت ملی ہے۔ اب کہہ نہیں سکتے کہ سیاست کے معاملے میں کیا ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی، لیکن ایسا بغض، ایسا حسد کیا کہ بہت سارے جھوٹے کیسز بنا کے اپنے بنائے ہوئے کیسز کو ان لوگوں نے خود ہی جھٹلایا ہے، خود ہی اسے غلط قرار دیا ہے، خود ہی ختم بھی کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ان صاحبزادوں کی جو انہوں نے آواز اٹھائی ہے اپنے والد کے حوالے سے، کہاں تک پہنچتی بھی ہے کہ نہیں۔ ان کا اصل مقصد تھا اپنے درد کو بیان کرنا، ورنہ وہ کیوں کسی سے فریاد کریں گے۔ جسے سننا ہے وہ سب کی سنتا ہے، جسے نہیں سننا وہ کسی کی نہیں سنتا ہے، لیکن اپنی آواز اٹھانی چاہیے، اپنی بات بتانی چاہیے، اور لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے کہ کس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ خدا آپ سب کے حالات کو ہمیشہ بہترین رکھے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔